बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। GHQ रावलपिंडी में आज उलमा व मशाइख ने हाज़िरी दी है। ये कौन से उलमा व मशाइख थे? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक तकरीर की है और तकरीर के अंदर उन्होंने क्या कहा है इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। बस अब शराफत बढ़ गई। PTI का झंडा जो पकड़ेगा अब उसके गिरेबान को आपने पकड़ना है। शेर अफजल मरवत ने आज तकरीर के अंदर नई आग भड़काई है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। तहरीक इंसाफ के लोटों के लिए नून लीग के अंदर धुतकार शुरू हो गई है। अब ये मामला क्या है इस पर भी बात करेंगे। और एक और सहाफ़ी अतर कादमी के हवाले से एक बड़ी खबर है, वो पहले आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर आप देख रहे हैं, जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, तहरीक इंसाफ इमरान खान के हामी या PDM प्लस टोले के जो मुखालफ नुक्ता नज़र वाले सहाफ़ी हैं, उनकी टीवी चैनल से छुट्टी हुई अरशद शरीफ, इमरान रियाज से लेके समी इब्राहिम, सदीक जान, मखदूम शहाबुद्दीन, और फिर हमने देखा है कि डॉक्टर मोईद पीरजादा, साबर शाकर और चौधरी गुलाम हुसैन, और अब जो है वो अतर कादमी, उनकी भी छुट्टी हो गई है। हारून रशीद, बड़े बड़े नाम है, आपको इल्म है। वो लोग जो इंडिपेंडेंट राय रखते थे या तहरीक इंसाफ की तरफ उनका झुकाव था, या वो PDM प्लस टोला जो है जिसको मुजरमों का टोला कहा जाता है, उसके नुक्ता नज़र के मुखालफ थे। शायद अब मरियम नवाज और नवाज शरीफ के इशारों पर इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान की रियासत चल रही है, अब जो भी नून लीग के हवाले से उनके करतूतों पर बात करेगा उसको टीवी चैनल की स्क्रीन से हटा दिया जाएगा। और अब ये खबर आई है जो असरार अहमद राजपूत ने रिपोर्ट किया है कि मैनेजमेंट ऑफ टेलन न्यूज HD हैज रिपोर्टेडली फायर्ड टू कादमी फ्रॉम जॉब। ये अतर कादमी जो है उनको हटा दिया गया। हालांकि ये इंडिपेंडेंट राय रखने वाले एक जर्नलिस्ट हैं और कोई ये साइड भी नहीं लेते, लेकिन जो हकायक होते हैं वो आईना जरूर दिखाते हैं। तो अतर कादमी जो है उनके बारे में भी ये खबर आ गई है। अब तहरीक इंसाफ के आप देखिए इस वक्त जो रहनुमा है उनको बड़ा दिन हो गया। खवातीन की बात करें तो डॉक्टर यास्मीन राशिद और जो आलिया हमजा हैं, उनके साथ सनम जावेद हैं, उनके साथ जो है इन तीनों को 195 दिन हो चुके हैं। ये अभी तक जेलों में हैं। ये भी माएँ बहनें बेटियाँ हैं, कसूर भी कोई नहीं है। ये सारी पाकिस्तानी कौम को पता है इनका असल कसूर क्या है। और दूसरी तरफ जो है वो आयशा भुट्टा हैं, फिर खदीजा शाह हैं और ये तैयबा राजा हैं। इनको 101, 169, 195 दिन हो चुके हैं, ये भी अंदर हैं। फिर हसान न्यादी हैं, एडवोकेट हैदर मजीद हैं, इनको 98 दिन हो चुके हैं। इमरान खान को भी तकरीबन 103-4 दिन हो चुके हैं, वो जेल के अंदर हैं। तो ये इन लोगों के जो अंदर जाना है, इसने यकीनी तौर पर पाकिस्तानी कौम के जो ज़हन है उन पर बहुत सारी चीज़ें नक्श की हैं। और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो झंडा है वो अब आम पाकिस्तानियों ने उठा लिया है। और जो एसार राना साहब सहाफ़ी हैं, वो बड़ी आम उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ इतने हकीकी लीडर हैं कि इमरान खान पर 200 मुकदमात करवा कर भी उनका खौफ खत्म नहीं हो रहा। अगर नवाज शरीफ इतने हकीकी लीडर हैं तो एक दिन इमरान खान को निकाल कर ट्रक पर बैठने दें, लग पता जाएगा कि आवाम किसके साथ है। ये असल हालात हैं, अभी भी डरे हुए हैं। और एक और टाउट आदमी है, वो मोहसन बेग उसका नाम है, वो कहता है जब तक GHQ में इमरान खान GHQ है, इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकते, ना ही नए आने वाले आर्मी चीफ जो है उनकी कोई पॉलिसी बदलेगी। तो ये मतलब है, ये कौन है जो फैसला करने वाले हैं? पाकिस्तान का आइन कानून वो क्या इस तरह पाँव के अंदर रौंदने की बात ये कर रहे हैं? इस तरह के टाउट लोग हमेशा इदारों का जो चेहरा है वो मसख करने का सबब बनते हैं। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो है तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाने वाले जो लोटे हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। अब 20 लोग थे, आपको इल्म है, उसके अंदर 5 लोगों के अलावा वो भी उसके अंदर एक जो है उनको धांधली के जरिए जितवाया गया था मुबैना तौर पर, और वो सीटें अपनी हार गए थे तहरीक इंसाफ के मुकाबले में। अब वहां पर चूंकि उस वक्त जो है वो लोटे हुए तहरीक इंसाफ से नून लीग ने उनको टिकट दिए, जो उस वक्त डील थी वो सीटें भी नहीं निकाल सके। फिर वहां जो मकामी नून लीग के अपने लोग थे वो भी नाराज हुए, उनको टिकट मिलने थे। तो अब इस पर बड़ी मुखालफत शुरू हो गई है नून लीग के अंदर। एक तो तारक बशीर चीमा की आजकल आप कोई एंकी फेंकी कोई बयानबाजी नहीं सुन रहे, क्योंकि नून लीग ने उसको भी टिकट देने के अंदर एडजस्ट नहीं कर रही। एक ऐसा लोटा
ایک ایسا یعنی منہ پھٹ آدمی جس پر عمران خان نے بڑا اعتماد کیا اور اس نے پیٹھ میں چھرا گھونپا، اور اب جو ہے وہ در بدر دھتکارے ہوئے شخص کی طرح اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ نون لیگ اس کو گھاس ڈالے، لیکن وہاں پہ چونکہ نون لیگ کا اپنا بندے ہیں، وہ طاقتور ہے۔ اب یہ ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے، جو صحافی ہیں نعیم اشرف بٹ، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نون لیگ میں ان کی یہ مخالفت 20 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے نتائج کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ نون لیگ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ 11 میں سے 8 ٹکٹ دینے کی حمایت اور 3 کا فیصلہ پارٹی قیادت سے مشاورت سے ہوگا۔ اس کے اندر انہوں نے بتایا منحرف ارکان میں سے جس کے حلقے میں بہتر پوزیشن ہوگی اسے ٹکٹ دیا جائے گا۔ لیگی رہنما کے مطابق ہو سکتا ہے بعد کے ایم پی اگر ٹکٹ ملے اور نون لیگ اپنے رہنما کو ایم این اے کا امیدوار بنائے، تاہم ٹکٹوں کا حتمی فیصلہ پارلیمانی بورڈ کرے گا۔ اب اس کے اندر راجہ ریاض اور کچھ لوگ جو بڑے لوٹے تھے ان کو ٹکٹ مل جائیں گے اور باقی جو ہے ان کو نون لیگ کے ٹکٹ نہیں ملیں گے۔ منحرف 20 اراکین میں سے 9 کو ٹکٹ کے حصول میں اس وقت مشکلات کا سامنا ہے، اور اندر جو نون لیگ کے ہے وہ ایک لڑائی کا جو ماحول ہے وہ شروع ہے۔ دوسری طرف آج علماء و مشائخ کا ایک گروپ وہ پہنچا ہے جی ایچ کیو کے اندر۔ یہ ایک ملاقات تھی اور اس ملاقات کے اندر جو ہے آپ دیکھیے کہ کون کون شامل تھا۔ پہلے تو اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے جی معاویہ اعظم، یہ بھی مسنگ پرسنز کے اندر رہے، لیکن ان کے ساتھ جو ہے ایک اور ہیں کشمیر کے ممبر تھے اسمبلی کے عبداللہ شاہ مدر، یہ بھی موجود تھے اور یہ 6 مہینے تک لاپتہ رہے۔ صحافی مجید نظامی کہتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات میں شامل 2 عام نام 1.5 سال تک مسنگ پرسن رہنے والے سابق ایم پی اے معاویہ اعظم طارق، 6 ماہ تک لاپتہ رہ کر تشدد سہنے والے کشمیر اسمبلی کے ممبر عبداللہ شاہ مدر ملاقات میں موجود تھے۔ کیا یہ دہشت گرد ہیں یا ان کو لاپتہ کرنے والے مجرم؟ جواب دہ کون ہے؟ اب یہ چونکہ باتیں نہیں ہوتی، وقت گزر جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان معاملات کے اندر، لیکن ان علماء و مشائخ کے اندر جو ہے وہ بریلوی، دیوبندی، اہل تشیع، اہل حدیث، تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہوئی ہے۔ کچھ پیرانے کرام تھے، حسان حسیب الرحمان راولپنڈی کے عیدگاہ شریف والے، اور پیر جو ہے وہ امین الاسناد شاہ صاحب بھیرا شریف وہ بھی موجود تھے۔ اور اب جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ آرمی چیف صاحب نے وعظ فرمایا ان کو، اور ظاہر ہے وہ کھڑے ہوئے انہوں نے سیلوٹ کیا، جو ایک طریقہ ہے علماء کے احترام کے اندر۔ لیکن وہاں پہ مفتی تقی عثمانی جو دیوبند مکتبہ فکر کے سب سے بڑے عالم ہیں، مفتی جو ہے وہ جو اہل سنت کے مکتبہ فکر بریلوی کے جو نمائندگی ہے وہ بھی موجود تھی وہاں پر، اور وہاں پر جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ پیران کرام کی بھی ایک بڑی تعداد تھی۔ اہل حدیث مکتبہ فکر سے ساجد میر صاحب تھے اور ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب بھی تھے۔ اسی طرح باقی جو علماء و مشائخ ہیں، کچھ تنظیمات تھی ان کی بھی وہاں پر نمائندگی تھی۔ اب اس وقت جو کچھ سیاسی حالات چل رہے ہیں وہاں پر گفتگو ہوئی ہے نہیں ہوئی، کسی نے پوچھا ہے کہ جس طرح ایک ظلم ہوتا ہے اس وقت جو جبر ہو رہا ہے تحریک انصاف پر، کہ کم از کم جو ہے وہ آپ ہاتھ سے نہیں روکتے زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روکتے تو دل کے اندر جو ہے وہ برا سمجھیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کیٹیگری کا ایمان کے ساتھ یہ علماء و مشائخ جو ہے وہاں پر آرمی چیف کی جو مجلس ہے اس کے اندر موجود ہوئے ہیں۔ ظاہر ریاستی معاملات ہیں، اس کے اندر خاص طور پر آج کی جو گفتگو ہے وہ سیاست پر نہیں ہوئی، بلکہ وہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو معاملات ہیں دہشت گردی سے ریلیٹڈ، اس کے اندر چونکہ علماء کرام نے ایک متفقہ جو ہے وہ فتویٰ بھی دیا، اور اس فتوے کی روشنی کے اندر جو ہے وہ آج بات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں اور علماء کی مشائخ کی ہمیں حمایت درکار ہے۔ ریاست یہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ ریاست کے علاوہ کسی بھی ادارے یا گروہ کی طرف سے طاقت کا استعمال اور مسلح کارروائی ناقابل قبول ہے۔ لیکن ایک بات اور ہے، مولانا احمد لدھیانوی ایک ایسا کردار جن پر بڑے سوالات ہیں، اور مسلسل پاکستان کے اندر جو شیعہ سنی فسادات ہوتے رہے اور ہو رہے ہیں اس کے اندر ان کا نام ہمیشہ لیا جاتا ہے، کالعدم جماعت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پہ موجود تھے۔ اب ظاہر ہے یہ تو ریاست کیا کیا کرتی ہے یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ ایک تو معاملہ ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ موجود ہے مولانا طاہر اشرفی، چونکہ تا حیات سرکاری مولوی ہیں وہ موجود ہی ہوتے ہیں، ان کا کوئی اتنا وہ نہیں ہے، وہ بھی جو اسحاق ہیں اور ان کے گروپ کے ساتھ ان کے پرانے ریلیشن رہے ہیں۔ بہرحال یہ آرمی چیف صاحب نے جو ہے وہ بتایا کہ طاقت کا استعمال اور مسلح کارروائی ناقابل قبول ہے۔ پاکستان بغیر کسی مذہبی صوبائی علاقائی اور یہ چیزیں جو ہے علماء کرام کا شکریہ ہے
انہوں نے بڑی خدمات سر انجام دی ہے. دہشت گردوں کے خلاف قرآن و سنت کے مطابق نوجوانوں کو فہم پیدا کرنا، پاک افغان سرحد اور افغانستان سے دہشت گردی کا آنا، یہ سارے معاملات پر جو ہے وہ پیر حسان حسیب الرحمان، علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری، پیر خالد سلطان، علامہ شبیر حسن، پروفیسر ساجد میر، پیر سید حیدر گیلانی، دیگر کچھ علماء کرام کے نام میں مس کر گیا ہوں. بہرحال یہ جو ہے وہ شامل تھے. اب اس کے اندر اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے. دوسری طرف ہر چار سدہ کے اندر جو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ رکاوٹ کے باوجود پہنچ گئے. پولیس پیچھے ہوتی ہے، رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ پہنچے اور وہ ورکرز کنونشن ایک بڑے جلسے کی شکل اختیار کر گیا ہے. اور لوگوں نے اب تحریک انصاف کا جھنڈا خیبر پختونخوا کے اندر تو پوری طرح پکڑ لیا ہے، اور حالات جو بھی ہوں. لیکن اس کے اندر جو شیر افضل مروت ہے، انہوں نے عمران خان کا پیغام بھی پہنچایا ہے کہ خیبر پختونخوا والوں، کیا تم مجھے بھول گئے ہو؟ میں آپ کی جنگ لڑ رہا ہوں، آپ کی نسلوں کی جنگ لڑ رہا ہوں. تو یہ پیغام دیا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اب بہت ہو گیا. ہمیں اندازہ تھا، ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید آئین قانون کی کچھ دیکھا جائے گا، لیکن یہاں پر بے شرمی کی حد ہو گئی ہے. لہذا اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. جو تحریک انصاف کا جھنڈا ہاتھ سے پکڑے گا، زبردستی اس کے گریبان کو پکڑنا ہے. پولیس اگر زبردستی چھاپے مارے گی تو آپ کو ڈیفنس کا حق حاصل ہے. یعنی ڈیفنس کا مطلب ہے قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ کو یہ حق حاصل ہے. لہذا کوئی بھی پولیس والا، کوئی بھی اداروں والے اس طریقے سے بے لگام ہو کے وہ لوگوں پر مت چڑھیں. الیکشن کمپین کا آج سے آغاز کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے اس کی اناؤنسمنٹ کی ہے. اور یہ جو جس طریقے سے انہوں نے تقریر کی ہے کہ شرافت بڑھ گئی، جو انہوں کا جملہ مقولہ کامیاب ہوا ہے. پھر انہوں نے خراج شرافت بہت ہو گئی، اب ہمیں جو بھی آئین اور قانون کے اندر چلنے سے روکے گا اس کو عوام جواب دے گی. اب جواب ظاہر ہے آئین اور قانون کے مطابق ہی دینا چاہیے. دوسری طرف جو ہے وہ ورکرز کنونشن کا ایک تسلسل شروع ہو گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ آئندہ 8 سے 10 دن کے اندر جن لوگوں کو ٹکٹس ملنے ہیں وہ فائنل لوگوں کی اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی. لہذا ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز، جہاں بھی کسی کو کوئی پولیس چھاپا مارے، پورے ضلع کے لوگ وہاں پر پہنچ جائیں اور ان سے چھڑوانا ہے آپ نے. یعنی قانونی اعتبار سے جو دفاع ہے وہ کرنا ہے. تو یہ آج ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس نے تحریک انصاف کے اندر ایک بڑے رہنما کے طور پہ شیر افضل مروت نے کمان سنبھال لی ہے. انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے. خیبر پختونخوا کے اندر جس طریقے سے جو لوگ جنہوں نے قربانیاں دی، وہ بنگش ہوں، وہ مراد سعید ہوں، وہ علی محمد خان ہوں، وہ شہریار افریدی ہوں، یا دیگر جو علی امین گنڈا پور ہوں، ان سب کو خراج تحسین پیش کیا. اور پنجاب کی جو بیٹیاں ہیں، خاص طور پر یاسمین راشد صاحبہ، ان کے ساتھ خدیجہ، صنم جاوید اور پھر اعجاز چودھری، ان سب کی خدمات کو آج خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. لوگوں میں بڑا ولولہ ہے، جذبہ ہے، اور کہا گیا ہے کہ اب بازاروں میں، گلیوں میں، گھروں کی چھتوں پہ، دکانوں پر، ہر جگہ تحریک انصاف کے جھنڈے لگانا شروع کر دیں. جو اتارے گا اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ نپٹا جائے گا قانون اور آئین کے دائرے میں. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں انتظامیہ کا کیا رد عمل ہوتا ہے. انتظامیہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے سامنے سرنڈر کرتی ہے یا وہ تحریک انصاف پر چڑھ دوڑتی ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.